हर 9 में से एक खातून रिस्क में है ब्रेस्ट कैंसर के। कैंसर का नाम सुन के ही सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि किसी भी अज़ा में, अगर जिस्म के किसी अज़ा में हो तो वो ख़तरनाक होती है, जानलेवा होती है। जिस्म का जो टिशू है उससे एबनॉर्मल कोई टिशू अपीयर होता है और वो ग्रो करता है और जो ऑर्गन है उसके नॉर्मल फंक्शन को डैमेज कर देता है। मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट हम इस तरह करते हैं कि वो जिस्म से निकाल देते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ये है कि ब्रेस्ट कैंसर टिशू में एक ग्रोथ होती है। अगर उसको बर वक्त देखा जाए और बर वक्त निकाल दिया जाए तो वो जानलेवा नहीं होती और क्योरेबल है। ये क्योर हो जाता है, इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी गुजार सकता है और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारे सामने बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जिनको बहुत अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज़ हुआ और फिर वो डायग्नोज़ हुआ, ट्रीटमेंट हुआ और अभी माशाल्लाह वो लोग पेशेंट्स जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के वो क्योर हो गए हैं और अपनी बहुत नॉर्मल और हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। हर कैंसर की 4 स्टेजेस हम लोगों ने वो की हुई है, डिवाइड की हुई हैं। फर्स्ट स्टेज में ये है कि अर्ली स्टेज होती है, वो सिर्फ जिस टिशू से वो अपीयर होता है वहीं कन्फाइंड होता है, वहीं पे होता है, तो वो उसको ट्रीट करना इजी हो जाता है। और जितना अर्ली डायग्नोज होगा, जितना पहले पता चलेगा, उतना ही इसका कंप्लीट इलाज है। तो स्टेजेस का ये है कि इसके 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में सिर्फ कन्फाइंड टू वो टिशू होता है। सेकंड स्टेज में ये होता है कि वो अपने इर्द गिर्द के टिशू को भी इन्वॉल्व करना शुरू होता है। फोर्थ स्टेज का ये है कि फोर्थ स्टेज बाकी ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर चुका है, जैसे लंग्स है, लिवर है या बोन्स हैं, इन टिश्यूज़ को भी इन्वॉल्व कर चुका होता है। वो मेटास्टेसिस हो चुकी होती है जिसका फिर क्योर नहीं कर सकते पेशेंट। अगर हमारे पास 4th स्टेज में आए तो उनके लंग्स में भी वो हो चुका होता है। फिर हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि मतलब उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। असल में कैंसर चीज़ ही ऐसी है कि इसका नाम सुन के ही पहले तो घर वाले पेशेंट को बहुत मतलब मेंटल टॉर्चर, मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है कि बस लाइफ ख़त्म हो गई। इस तरह का बिहेवियर पेशेंट से हम लोग देखते हैं कि वो ये कह रहे हो। और वो जो फिर ट्रीटमेंट का सुनते हैं कि अगर बहुत लंबा ट्रीटमेंट है या एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है तो घर वाले और स्ट्रेस में आ जाते हैं। एक तो पेशेंट की ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस होती है घर वालों के लिए, दूसरा ये वाला बोझ भी आ जाता है कि ट्रीटमेंट इतना एक्सपेंसिव होगा, इतना लंबा होगा। पेशेंट तो डिप्रेशन में चली जाती है कि बस मेरी लाइफ ख़त्म है, ज़िंदगी से उकताहट में फील करते हैं और कुछ अच्छा नहीं लगने लगता है। इस तरह का बिहेवियर पेशेंट्स में आ जाता है। ऐसा है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि फिलहाल ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल रेट ये है कि प्रोग्नोसिस ये है कि 5 साल 10 साल तक पेशेंट को कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने 4th स्टेज में भी ऐसे पेशेंट देखे हैं, हम बोलते हैं आपके पास 6 महीने हैं, लेकिन उन्होंने 2 साल 3 साल तक भी वो गुजारी है लाइफ का कुछ वो नहीं है। जैसे लंग डैमेज और लिवर डैमेज, और लोग लिवर डैमेज से लोग 6 महीने में एक्सपायर हो जाते हैं और कोई 5 साल भी गुजार देता है। ये अल्लाह के काम है, इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं कुछ नहीं हो सकता। सपोर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि हम अगर लिवर का मसला है, लिवर को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। लिवर को पूरा तो नहीं निकाल सकते, अगर टिश्यू है तो वो निकाल सकते हैं, लेकिन पूरा तो नहीं निकाल सकते ना। हमारी अक्सर बहनों को इस बात का पता ही नहीं होता है कि उनको हो रहा क्या है या आहिस्ता आहिस्ता वो किस तरफ बढ़ रही हैं। अगर उनके अंदर इस तरह की कोई तब्दीली या कोई ऐसी निशानी जो कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड हो, अगर वो उनके अंदर पैदा हो रही है तो वो उन्हें पता ही नहीं होती। तो इसका जो तरीक़ाकार था सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन का, कि आपने रोज़ाना शीशे के सामने खड़े होके या कमरे में, एक अलग कमरे में जाके अपनी छाती को अपने हाथों से जो है चेक करना कि उस पर कोई ऐसी गिल्टी, कोई दाना, कोई ऐसी रतूबत या कोई ऐसी तब्दीली जो महसूस हो रही हो जो रूटीन से हट के है, तो वहाँ से इसकी तशख़ीस शुरू हो जाती है। यानी आपको पता चल जाता है कि कोई ऐसी तब्दीली रूनुमा हुई है। उसके बाद आपका दूसरा स्टेप ये होता है कि जल्द अज जल्द अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करना, वहाँ जाके अपनी डॉक्टर को दिखाना, उन्हें बताना इसके बारे में, क्योंकि हर चीज़ तो कैंसर नहीं है।
بعض اوقات کوئی معمولی دانہ ہے لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کینسر میں رونما ہو جائے گی، اور جتنی جلدی تشخیص ہو وہ ظاہر بہتر ہے اس کے لیے۔ تو اس سلسلے میں ڈاکٹر کے پاس جانا تو سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ایک نظریہ ہمارا خواتین کا یہ بھی ہے کہ شاید گھر رہ کے کسی مالش کے ذریعے یا کسی گھریلو ٹوٹکے، دوائی پھکی یا حکیمی کوئی علاج، اس کے ذریعے ہم بہتر کر سکتے ہیں، یا اس میں کوئی امپرومنٹ آ سکتی ہے، یا گھر بیٹھ کے ہی یہ علاج ہو سکتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا کچھ پاسبل نہیں ہے۔ ہم نے جہاں جہاں دیکھا، جتنا پڑھا اس کے بارے میں، جتنا سنا، اس میں کہیں دور دور تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ گھر بیٹھے آپ کا علاج ممکن ہے، کیونکہ یہ ایک خطرناک بیماری ہے، تو اس کا علاج گھر پہ ممکن بالکل بھی نہیں۔ بریسٹ کینسر کا نام سنتے ہی ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو خواتین ہیں، ان میں ایک جھجک، ایک شرم حیا کا پیکر ہے، تو ظاہر ہے ہر کوئی یہ کھل کے اس چیز کو نہیں بتاتی ہیں۔ اگر ایسی کوئی تبدیلی یا ایسا کوئی آپ کو محسوس بھی ہوا ہے تو وہ کھل کے کسی سے بیان نہیں کر سکتی۔ جہاں پہ شرح خواندگی نہیں ہے یا ان کو اتنا شعور نہیں ہے، ان کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ ان میں وہ چیز بڑھتی جاتی ہے اور اتنی خطرناک حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اب ہم نے جتنی بھی یہ کمپینز چلائی، اس میں باہر کو زیادہ ہم نے کوشش کی کہ انہیں فوکس کریں، کیونکہ وہاں پر اتنے چینلز نہیں ہیں، ٹی وی چینلز نہیں ہیں، یا ان کو اتنے زیادہ یہ میڈیا کوریج کے ذریعے پتہ نہیں چلتا ہے، تو ان کو کوشش یہی تھی کہ ہم جا کے خود بتائیں۔ اور ہمارے پاس بروشرز موجود تھے جس میں اس حوالے سے کس طرح سے کرنی چاہیے۔ اگر پڑھا لکھا نہیں ہے انسان، کوئی خاتون پڑھی لکھی نہیں ہے، تو وہ اس میں پراپر طریقہ ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس سے صاف پتہ چل جاتا ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے اپنا سیلف ایگزامن آرام سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ نوجوان لڑکیوں میں ہے یا 30+ ہونے کے بعد ہے، اس کا خطرہ ہر طرح کی یا ہر ایج کی خاتون کو رہتا ہے، چاہے وہ ینگ ہے، چاہے وہ اولڈ وومن ہے، لیکن اس کے لیے ایک تو سیلف ایگزامینیشن، اس کے علاوہ اگر 40+ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کو اپنی میموگرافی وہ لازمی ایک بار سال میں لازمی کروا لینی چاہیے، کیونکہ اس کے 40+ جب ہو جاتی ہیں اس کے بعد ان کی تشخیص کرنا اور ان کو بار بار اپنا چیک اپ کرانا ینگ لڑکیوں کی نسبت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر بات کرنا، اویئرنیس پھیلانا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ بریسٹ کینسر کے حوالے سے میں صرف یہی کہوں گا کہ میں خود اس کا وکٹم رہا ہوں۔ میری اپنی فیملی میں بریسٹ کینسر کے پیشنٹ تھے۔ میری بڑی سسٹر کا انتقال اسی بریسٹ کینسر سے ہوا، اور ان دنوں جن دنوں ان کا وہ علاج چل رہا تھا، میں بہت قریب سے میں نے دیکھا۔ اس کے علاوہ میری ایک اور سسٹر کو بھی تھا، تو وہ ماشاءاللہ وہ اب روب صحت ہے۔ تو میرا تو یہ ماننا ہے، کیونکہ میرا خود جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک رورل ایریا سے ہے، ایک گاؤں کی زندگی سے ہے، شہر کی زندگی سے نہیں ہے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بے شمار وہاں پر کیسز ہیں بریسٹ کینسر کے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں کی جو خواتین ہیں ایون اپنے شوہر سے بھی وہ اس کو ڈسکس نہیں کرتی، اور ان کے شوہر کو یا ان کے فیملی کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ لاسٹ اسٹیج پہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے فیملی میں پہلے سے کسی کو ہے تو اس کے یہ امکان موجود ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی وہ سرائیت کر جائے، اور اس میں کوئی نہ کوئی، ہماری بھی ایسے ہی تھا فیملی میں، پہلے سے ہماری ایک پھپھی کو تھا۔ دوسرا ایک بہت بڑی میں مثال آپ کو دوں گا، یہ ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ ہے انجلینا جولی، اس کی فیملی میں بھی تقریباً کوئی 5-6 پیشنٹ ایسے تھے، تو اس نے حفظ ما تقدم کے طور پہ، اور جب اسے پتہ چلا کہ شاید وہ آ سکتے ہیں، اس نے اپنے آپریٹ کروا کے دونوں بریسٹ کا آپریٹ کروا کے اس کو ختم کروا دیے، اور میرے خیال میں یہ ایک اویئرنیس تھی۔ ہمارے یہاں پر اویئرنیس نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی میں ایک اور میری کزن ہے، فرسٹ کزن ہے، کچھ عرصے پہلے اس کو اپنے بریسٹ میں ایک گلٹی سی لگی، تو وہ ایک گائنیکالوجسٹ کے پاس گئی، تو اس نے جب دیکھا اور اس سے کہا کہ نہیں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ ویسے ہی کوئی سوجن آ گئی یا کچھ آ گئی، تو وہ پھر چھوٹی سی گلٹی تھی وہ بڑی ہوتی گئی، اور کچھ عرصے بعد جب انہوں نے باقاعدہ ٹیسٹ کروایا، دیکھا
تو وہ بریسٹ کینسر کا 3rd اسٹیج تھا، اور اس اسٹیج پہ انسان کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ اب بھی جنگ لڑ رہی ہے اس کینسر سے، صرف اور صرف ہمارے ان ڈاکٹروں کی وجہ سے جنہوں نے اسے شروع میں ڈائگنوز نہیں کیا۔ یہ اویئرنیس پھیلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح یہ جو ایک ٹیبو کی شکل اختیار کر گیا ہے، ایک تباہی کی شکل اختیار کر رہا ہے ہمارے اسپیشلی رورل ایریاز کی، تو اب بات چھوڑیں، آپ کے شہروں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو ڈسکس نہیں کرتے۔ بریسٹ کینسر کا جو پیشنٹ ہوتا ہے یا کینسر کا کوئی بھی پیشنٹ ہوتا ہے، اس کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ اس کا فالو اپ ہر 2 مہینے 3 مہینے بعد لازمی کروائے۔ انفارچونیٹلی میری بڑی سسٹر کا جب ہم نے علاج کمپلیٹ کروایا تو ڈاکٹروں نے سختی سے کہا کہ آپ کو ہر 3 مہینے کے بعد فالو اپ کروانا ہے آپ کا، تو لیکن وہ نہیں کرواتی۔ ہم جب بھی کہتے کہ کروا دوں گی، میں یہ کروں گی، بعد میں جب لاسٹ آخری دنوں میں اس نے کہا مجھے پین بہت زیادہ مجھے باڈی میں ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، جب ہم نے دوبارہ اس کا ٹیسٹ اور وہ کروایا تو وہ لاسٹ اسٹیج تھا۔ دوسری چیز یہ کہ جب ان کا وہ چل رہا تھا علاج اسلام آباد میں، تو اسلام آباد میں ایک اور ہاسپٹل ہے، اس میں بھی ہم ان کو کیمو تھراپی کے لیے لے جاتے تھے، نوری کے نام سے ہے، اور وہ کینسر کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے۔ یقین کیجئے گا جب میں اس ہاسپٹل جاتا مجھے یوں محسوس ہوتا کہ پورا پاکستان کینسر کا پیشنٹ ہے، اور اتنے پیشنٹ جتنے وہاں پر ہوتے تھے تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ ضروری یہی ہے کہ آپ نے فوری طور پر، کبھی بھی آپ کو ایسی گلٹی محسوس ہو تو آپ نے فوری طور پہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور کسی اچھے آنکولوجسٹ، میں عام ڈاکٹر کی بات نہیں کروں گا کیونکہ عام ڈاکٹر کا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ کوئٹہ میں بھی سینار ہاسپٹل ہے، بہت بہتر نہیں لیکن پھر بھی بہتر ہے، یہاں پر بھی آنکولوجسٹ بیٹھتے ہیں، آپ یہاں پر آپ انہیں دکھا سکتے ہیں۔ بریسٹ کینسر کا ایک رسک فیکٹر یہ ہے کہ بریسٹ فیڈ نہ کروانا۔ اگر ارلی ایج میں شادی ہوئی ہے تو وہ ارلی ایج سے ہی بریسٹ فیڈ میں مطلب ریپروڈکٹیو اس کی لائف ہوتی ہے بچی کی، تو وہ ارلی مطلب بریسٹ فیڈ کروائے گی تو رسک فیکٹر بہت کم ہو جائے گا، بہت کم ہو جائے گا۔ یا پھر لیٹ ایج میں اگر نلی پیرز یعنی کہ بچہ نہیں ہوا اس کو، اس کے رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے۔ یہ رسک فیکٹر میں آتی ہیں 2-3 چیزیں کہ مطلب بریسٹ فیڈ نہ کروانا یا لیٹ بچہ ہونا، تو وہ ان کو دیکھا گیا ہے کہ ان میں رسک فیکٹر زیادہ ہوتا ہے بریسٹ کینسر کا۔ اکتوبر کا مہینہ جیسے آپ لوگوں سب کو پتہ ہے کہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے منایا جاتا ہے پوری دنیا میں، تو اس کے لیے ہم نے بھی اس دفعہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے پریزنٹیشنز وغیرہ کی تھی اسکولز کالجز میں جا کر۔ آگاہی کے اس پروگرام میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ سیلف ایگزامینیشن، یعنی ذاتی تشخیص، وہ کس طرح ممکن ہے اور کیسے ممکن ہے۔ ہم نے یہ کمپین جو چلائی، ہمارے ساتھ فیمیل ڈاکٹرز ہوتی تھیں اور وہ بتاتی تھی، تو دیکھیں پہلی سیڑھی ہی یہی ہے کہ جب ظاہر ہے انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو فیمیل سب کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ فیمیل ڈاکٹر ہوں۔ جب فیمیل ڈاکٹر مل جاتی ہے تو بہت حد تک ان کو سکون ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتی ہیں، ذہنی طور پہ جو ہے بہت اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتی ہیں اور کھل کے اپنے چیک اپ بھی کرواتی ہیں اور اپنی بات بھی بتاتی ہیں۔ یہ تو بیماری یا چیز ہی ایسی ہے کہ جس کو ہم واقعی اس طرح سر عام اس طرح نہیں بتا سکتے، لیکن جب ایک اتنی خطرناک حد تک یہ پہنچتی جا رہی ہے یہ چیز، تو اس کے لیے تو پھر ظاہر ہے اس طرح کی کمپینز چلانا یا اس کے بارے میں اویئرنیس دینا یا ان کے بارے میں چھوٹی چھوٹی جو یہ بیسکس تھیں ان کو گھر گھر پہنچانا یا ہر خاتون تک پہنچانا تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور جب یہ پہنچی ہے تو اس کے بعد ہمیں رزلٹس بھی اس کے اچھے ملیں گے، اب بھی اچھے ملے ہیں، مزید اور بھی زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ پریزیڈنٹ کی مسز سمینہ عارف علوی، انہوں نے اس میں ذاتی طور پہ بہت انٹرسٹ لیا اور پورے پاکستان میں ڈفرینٹ این جی اوز اور اداروں کے ساتھ مل کر یہ والا کیمپین چلائی، جس پہ ہم لوگ بھی، ہمارا انر ویل کلب بھی انوالو ہوا۔ لوگوں میں شعور آیا ہے، جھجک ختم ہوئی ہے یہ بات ڈسکس کرنے سے۔ پہلے تو اپنی پیرنٹس سے بات کرتے ہوئے بچیاں جھجک رہی تھیں، اب ڈائریکٹ ہم سے ایز اے ڈاکٹر مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ مطلب بہت سارے کویسچن کیوریز تھی وہ کلیئر کر رہی تھیں۔ بہت پازیٹیو امپیکٹ پڑا ہے اور اس سے شرح موت بھی ان خواتین میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے کم ہوئی ہیں، انشاءاللہ آگے بھی ہوں گی۔